जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की माह रमज़ान मुबारक की खुसूसी नशरियात आबाद है रमज़ान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हमारा ये जो सेगमेंट होता है ख़ास तौर पे शाम 5 बजे के बाद का सेगमेंट, यानी असर की नमाज के बाद का जो सेगमेंट होता है, अब कम टाइम होता है और ख़ास तौर पे हमारी कोशिश ये होती है कि इस टाइम पर आपकी मुलाकात हम ऐसी शख्सियात से कराएँ जिनका ताल्लुक़ या तो सियासत से होता है, समाजी शख्सियात होती हैं, प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, यानी मुल्क की मशहूर मारूफ शख्सियात होती हैं, या ऐसी शख्सियात होती हैं जिनका ताल्लुक़ बराह रास्त अवामी मसाइल के हल से होता है। आज हमारी जो दो मेहमान शख्सियात हैं उनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। सबसे पहले तो हमारे साथ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक कराची में ख़ास तौर पे मॉल्स का खुलना, बंद होना, दुकानों का खुलना, मार्केटों का खुलना, ताजरों की गिरफ्तारी, बड़ी चीज़ें चल रही हैं आजकल। हॉट टॉपिक अगर किसी से पूछा जाए तो कोरोना है या दुकानें खुलना है या पुलिस का क्रैक डाउन है, सिर्फ इसी पे बात की जाती है ज़्यादातर। तो हमने सोचा कि आज आपकी मुलाकात हम किसी ताजिर रहनुमा से कराएं। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद शम्स साहब, जो कि सदर हैं कराची डिवीज़न के अंजुमन ताजरान सिंध के। जावेद शम्स साहब, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं सर आपके प्रोग्राम में। नाज़रीन, इसके अलावा जो हमारे दूसरे मेहमान हैं, बल्कि जो हमारी इस सेगमेंट की मेन जो मरकज़ी शख्सियत हैं, उनसे भी आपका तारुफ कराना चाहेंगे। जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, सदर जमात इस्लामी कराची हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जी सर, रमज़ान मुबारक अब तो इख्तिताम है तकरीबन, अब तीसरा अशरा भी ख़त्म होने वाला है, तो कैसे गुजर रहे हैं रमज़ान, क्या मसरूफियात हैं सर? बस ज़ाहिर है ये अल्लाह की रहमतों बरकतों का महीना है, और पहला अशरा रहमत का, दूसरा मग़फ़िरत का, और तीसरा जहन्नुम की आग से निजात का अशरा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। लेकिन इस मरतबा ज़रा ये एक वीरानी है, और जो कि कोरोना की वबा, पूरी आलमी वबा की सूरत में सामने आई, तो बहुत सारे ऐसे इक़दामात हुए जिसमें मसाजिद में भी इबादत को महदूद किया गया और उसके लिए भी SOPs बनाई गई। कुछ अरसे तो मस्जिदें बंद भी रहीं, लेकिन बहरहाल अब जाकर तरावी और नमाज का एहतमाम तो हो रहा है, लेकिन वो रौनक नहीं है कि जो रौनकें रमज़ान मुबारक में होती थी। लेकिन ये एक मौका है कि जिस पे हम तमाम लोग, ख़ास तौर पर अहले ईमान, अपने तमाम चीज़ों का जायज़ा लें, गौर व फ़िक्र करें, अपने जो आमाल हैं उनका जायज़ा लें, इनफरादी तौर पर हमसे क्या गलतियाँ होती हैं और इज्तिमाई तौर पर हमसे क्या गलतियाँ होती हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला नाराज़ है या अल्लाह ताला ने हमें आज़माया है और इस तरह की वबा हम पर आई है। तो ये ज़रूर सोचने का मुकाम है। और रमज़ान में अगर मस्जिदों की रौनकें उस तरह नहीं हैं तो कम से कम घरों में तो हम मुराक़बा कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं। जो हमारी बुराइयाँ हैं, कीना है, बुग़्ज़ है, हसद है, कम तोलना है, धोखा देना है, झूठ है, रिश्वत है, ये सिर्फ ये नहीं है कि मुआशरती तौर पर, बल्कि एक हुकूमती और रियासती तौर पर भी ये सारे काम होते हैं। तो इसका मतलब है कि ये झूठ और धोखा और फ्रॉड और रिश्वत, ये तो एक सिस्टम बन चुकी है। किसी मुस्लिम माशरे के अंदर इस तरह की वबाएँ अगर सिस्टम बन जाएँ तो फिर अल्लाह ताला नाराज़ तो होगा। तो अल्लाह को अगर याद करना है, अल्लाह की रहमतों के साए में आना है, तो हमें इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर और हुकूमती और रियासती तौर पर इन सब वबाओं से जान छुड़ानी होगी। तो फिर ये कोरोना जैसी वबा का भी हम मुकाबला कर सकेंगे और अल्लाह ताला रहमत का मामला फरमाएगा। जहाँ तक पूरी दुनिया का ताल्लुक़ है, हम ये देख रहे हैं इस वबा में अल्लाह ताला की अपनी हिकमत और मशीयत है। आज़मा तो वो ज़रूर रहा है, लेकिन उसने बता दिया है कि दुनिया में क़ुव्वत, टेक्नोलॉजी, साइंस की तरक्की मगरबी ममालिक, अमरीका किस दर्जे पर है, और इस तकब्बुर और गुरूर में आकर वो जिसको चाहते हैं उड़ा देते हैं, जिसको चाहते हैं लॉकडाउन कर देते हैं, जिसको चाहते हैं लाखों की तादाद में कत्ल कर देते हैं। आज एक ऐसे ना नज़र आने वाले जरसूमे ने इन सबको एक जगह पे लाके खड़ा कर दिया, बल्कि उनका ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो फ़ातबिरू या उलिल अब्सार, तुम इबरत हासिल करो अगर तुम देखने वाले हो कि अल्लाह ताला ने बड़ी बड़ी दुनिया की जो खुदा बनने का दावा करते थे उनको बिल्कुल ज़मीन से लगा दिया। हम सब अल्लाह के आगे झुके हैं। मुसलमानों के अमाल अगर अच्छे होंगे तो गैर मुस्लिमों को भी अपील कर सकेंगे। तो ये मौका है रुजू का, इस्तग़फ़ार का, अपने फैसले दुरुस्त करने का, तौबा का। बिल्कुल। हाफिज़ साहब, ये भी बता दीजिएगा कि क्या जमात इस्लामी या जो हमारी मजहबी तबका जो है ना, वो अभी कोरोना को कहता है कि कोरोना है नहीं,
نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں یہ تو سوشل میڈیا پہ نا ہر طرح کی باتیں آتی ہیں اور ہر آدمی ہر طرح کی بات کرتا ہے. ہوتا کیا ہے دیکھیں کورونا ہے, ظاہر ہے اس کے نتیجے میں لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں. لیکن مذہبی طبقے کی جانب سے, جماعت اسلامی کی جانب سے وہ جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے, وہ پریکاشنز, وہ چیزیں دی نظر نہیں آتی سر. سب کرتے ہیں, کوشش تو کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کورونا ہے, سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے, الکوہل والا سینیٹائزر یوز کرنا چاہیے؟ سینیٹائزر تو خیر یوز بہت کم کرنا چاہیے, بہت کم کرنا چاہیے, بہت ضرورت کے تحت, کیونکہ یہ تو میڈیکل سائنس بھی بات بتاتی ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے پروٹیکشن کے لیے جو انتظام کیا ہوا ہے نا, اس میں وہ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو ہارمفل ہوتے ہیں اور وہ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں. ہماری جلد اور اسکن کے اوپر بھی وہ بیکٹیریا موجود ہوتے ہیں. تو اگر ہم زیادہ اس کو سینیٹائزر سے رگڑنے کی کوشش کریں گے نا تو آپ کی جلد کو پرابلم ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک نظام ہے, اس نے ہماری باڈی کے پروٹیکشن کے لیے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں. تو وہ تو میڈیکلی بھی اتنا نہیں ہے. احتیاط پوری کرنی چاہیے, خوف طاری نہیں کرنا چاہیے, نفسیاتی مریض نہیں بننا چاہیے. نفسیاتی مریض بن کر جو لوگ ان لوگوں کو تلقین کر رہے ہیں کہ جو کم احتیاط کرتے ہیں نا, تو اس کے نتیجے میں ان کی تلقین کا وزن کم ہو رہا ہے. صحیح طریقے سے بات کریں تو لوگ سنتے ہیں. دوسری بات, حکومت جب یہ بات کرتی ہے نا احتیاط کریں, اور حکومت جب کہتی ہے سوشل ڈسٹینسنگ کریں, اور حکومت جب کہتی ہے کہ لاک ڈاؤن کریں, تو اس کا اعتبار اس لیے نہیں ہوتا کہ جو حکومت کے کرنے کے کام ہے وہ تو وہ کرتی نہیں ہے. بھائی اگر پی ایم اے کے لوگوں نے یہ کہا کہ 200 ڈاکٹر جو ہے وہ بیمار اور جاں بحق ہو گئے ہیں اس کورونا میں, تو پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کیوں جاں بحق ہوئے ہیں؟ کیا ڈاکٹر بھی حفاظت نہیں کر رہے ہیں, احتیاط نہیں کر رہے, یا ڈاکٹروں کو پروٹیکٹ نہیں کیا جا رہا؟ تو دونوں صورتوں میں تو یہ سوال قیصر سجاد صاحب کو حکومتوں سے پوچھنا چاہیے کہ آپ ڈاکٹروں کو تو تحفظ کر نہیں پا رہے, سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کرتے ہیں. تو یہ جب جو بھی کمانڈز ہوتی ہیں یا ہدایات ہوتی ہیں یا تلقین ہوتی ہے, یہ اسی وقت اثر کرتی ہے جب لوگوں کو ان سطحوں کے اوپر بھی یہ سارا کام ہوتا ہوا نظر آئے. البتہ کہتے رہنا چاہیے, سمجھاتے رہنا چاہیے, اور اس کے نتیجے. تو حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر احتیاطی تدابیر جو حکومت جس طرح کہہ رہی ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں, تو اگر حکومت کو سبق سکھانے کے لیے یہ سوشل ڈسٹینسنگ نہ کی جائے, اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ نہیں, تو اچھی بات نہیں ہے. یہ تو کوئی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو سکھانے کے لیے آپ وہ کام کریں؟ وہ تدبیر نہیں لے رہی نا حکومت, تو پھر یہ ہے کہ ہم سوشل ڈسٹینسنگ بھی نہیں کرتے, تو کیا فرق پڑے گا سر؟ لیکن حکومت سے پر دباؤ ڈالنا بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے. ہمیں اگر لاک ڈاؤن آپ نے کیا تھا اور سب نے آپ کا ساتھ دیا تھا, تو آپ نے راشن کیوں نہیں پہنچایا؟ آپ نے بتا دیا, آج تو این ڈی ایم اے نے بتا دیا وہ 5 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں, 30 لاکھ روپے فی پیشنٹ. تو آپ کو نظر آیا کہ مجھے کہیں نظر آیا, کسی کا عزیز رشتہ دار ہے ان کو نظر آیا کہ کورونا کے پیشنٹ پہ کیا خرچہ کیا آپ نے؟ تو جب یہ فراڈ چل رہا ہو, بہت بڑا دھوکہ چل رہا ہو پورے ملک کی سطح پر, تو اس کے بعد پھر آپ جو ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو سوشل ڈسٹینسنگ کریں. آپ فرما رہے ہیں اور میں بھی یہ کہتا ہوں کہ کرنا چاہیے. ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوشش کرنی چاہیے زیادہ سے زیادہ بچنے کی. سر کراچی کی جو مارکیٹس یا مالز کھولنے کا جو فیصلہ ہے, اور ایک ہی لفٹ میں, ایک ہی ایلیویٹر میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا جانا, یا صدر کے علاقے زینب مارکیٹ ہو, گل پلازا ہو, بڑے کنجسٹڈ ایریاز ہیں جہاں آج بھی, کل اور آج دونوں دن, خاص طور پہ آج زیادہ اس قدر رش ہے, لوگوں کا ایک اجتحام ہے جو کہ کسی صورت مطلب کندھے سے کندھا ملا کے اگر آپ کہیں گے نا لوگ چل رہے ہیں تو یہ غلط نہ ہوگا. صحیح. تو کیا آپ کے خیال میں یہ چیز درست ہے؟ نہیں, درست نہیں. دیکھیں جس کی بہت زیادہ شدید ضرورت نہ ہو تو وہ اوائڈ کرے, سیدھی بات ہے. اور اب یہ جو رش چل پڑا ہے کہ بس ہم سب چلیں گے, وہی بات ہے, حکومت کو سبق سکھاتے ہیں, چلتے ہیں, اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, تو نہیں ہونا چاہیے. یہ تو ہونا چاہیے. لیکن اب یہ حکومت کا بھی تو دیکھیں نا, آپ جب صبح سے لے کر 5 بجے تک کھولتے ہیں بھائی, اور آپ نے 3 دن کہا تھا, وہ تو سپریم کورٹ نے آپ کو حکم دیا ہے, آپ 7/24 کریں. اور اگر آپ کو احتیاط کرنی بھی تھی, ہم نے ان کو بہت اچھی تجاویز دی تھی, لیکن سنتے تو ہے نہیں کسی کی. ہم نے کہا تھا کہ مختلف سیکٹر کے کاروبار اور مارکیٹوں کو 6 گھنٹے کی 3 شفٹیں بنا لیں, آپ 2 گھنٹے بیچ میں گیپ دیں. اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا پورا کا پورا رش, اور اس کے نتیجے میں آسانی سے یہ سارے کام ہو جائیں گے. تو سارا ملبہ تاجروں پہ ڈال دو کہ اگر اس نے کورونا پھیلایا تو جو ہے 10 لاکھ روپے لگیں گے. تو عمران اسماعیل کو جو کورونا ہوا, اس کے 10 لاکھ کون دے گا؟ قیصر, پاکستان تحریک انصاف نے کہا, اسد قیصر کو جو کورونا ہوا, یا مراد علی شاہ صاحب کے بہنوئی کو کورونا ہوا, یا سعید غنی پازیٹیو ہوئے تھے, تو اس کے پیسے کون دے گا؟ پہلے تو وہ پیسے ادا کریں, پھر تاجروں سے بات کریں. سر پازیٹیو ہونا تو اچھی بات ہوتی ہے نا, پازیٹیو ہونا اللہ نہ کرے. سر مثبت انسان, کسی بھی انسان کا مثبت, اللہ کرے کہ جو کورونا سے نہیں, ہماری حکومت جو ہے وہ اپنے اخلاق, اطوار اور کنڈکٹ میں پازیٹیو ہو جائے. مثبت سوچ, مثبت انسان سب اچھے ہوتے ہیں. صحیح بات. منفی لوگ اور منفی چیز ہونا اچھی نہیں ہوتی. اچھا, اگر آپ چاہتے ہیں, جی بالکل, جاوید شمس صاحب سے, ہمارے تاجر رہنما ہیں, ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں کراچی کے, اور خاص طور پہ ہم نے ان کو یہاں بلایا ہے تاجروں کے مسائل کے حوالے سے بات کرنے کے لیے.
اس وقت مجھے بتائیں کیا پوزیشن ہے کہ دکانیں کس وقت بند کی جا رہی ہیں اور کس وقت تک کھولنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ جس صورتحال یہ ہے کہ کراچی میں جب لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا ڈاکٹر صاحب، تو بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوئی کراچی کے تاجروں کے ساتھ کہ ایک مرتبہ پھر دیوار سے لگایا گیا اور دو چیزوں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا. شہر کا جو پوش ایریا تھا وہاں کے مال کھل رہے تھے، میں کسی مال کا نام نہیں لوں گا، اور وہاں بڑی تعداد میں لوگ خریداری بھی کر رہے تھے، آ رہے تھے مستقل بنیادوں پہ، اور اس کے باوجود بھی ان کو کبھی لاک ڈاؤن نہیں کیا گیا. فورم، ڈالمن مال، ایمریٹ مال، اوشن مال، یہ تو بند تھے سر. نہیں سر، شروع میں جب آپ اگر آپ لاک ڈاؤن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، جب کراچی بند ہوا 17 مارچ سے، اس وقت کی بات کر رہا ہوں. تقریباً آپ یہ سوچ لیں کہ اپریل کی 9 تاریخ تک شہر کے کچھ مال کھلے ہوئے تھے. مالز بند کرنے کا حکم آیا نہیں تھا. نہیں، شہر کی مارکیٹیں تو بند کر دی تھی نا انہوں نے، ہمیں تو بند کرا دیا تھا. اب ہمیں بار بار میسیجز آ رہے تھے دکانداروں کے کہ فلاں مال میں خریداری ہو رہی ہے، فلاں مال میں خریداری ہو رہی ہے. اچھا دیکھیں، جو اصولی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو امپلیمنٹ کرتے ہیں تو تمام ایریاز کو ایک ساتھ کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب انہوں نے کہا کہ حافظ صاحب نے کہ اس کو یا تو بالکل بند کر دیں، کرفیو لگا دیں، یا مکمل کھول دیں تاکہ آورز بڑھنے سے ڈیوائیڈ ہو جائے، لوگوں کی خریداری الگ الگ وقتوں میں ہوگی تو اس کا اثر کم ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل بند کر دیا جائے 24 گھنٹے. ہم نے کئی پروگراموں میں آپ کے بھی دوسری جگہوں پہ بھی چینلز پہ یہ بات کی تھی شروع میں کہ اچھا اقدام ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس پہ آپ کرفیو لگا دیں. تو ابھی کتنی گھنٹے دکانیں کھولی جا رہی ہیں؟ کب تک کھولی جاتی ہیں؟ صبح 8 بجے کا ٹائم ہے، لیکن شہر 10 بجے کھلنا شروع ہوتا ہے اور 5 بجے تک بند ہو جاتا ہے. 5 بجے تک بند ہو جاتا ہے. سر آپ لوگ جو اتنی مطلب تاجر تنظیمیں اور تاجر رہنما جو اتنی باتیں کرتے ہیں، میں 2 دن پہلے بھی میں نے دیکھا کہ جو مذاکرات ہوئے اس میں بڑی بڑی باتیں کی گئی کہ ہم دکانیں کھول کے رکھیں گے، پوری رات کھولیں گے، رات تک کھولیں گے، جیلیں بھر دیں گے، فلاں کر دیں گے، یہ کر دیں گے. 2 تاجر گرفتار ہوتے ہیں سر اور ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں. دیکھیں، ہمارے ساتھ علمی ہے اس شہر کے ساتھ، آپ بھی سمجھتے ہیں، باقی جو دیکھنے والے ان کو بھی علم ہوگا کہ کراچی کے اوپر مختلف قوتیں حکومت کرتی ہیں. تاجر کے ساتھ سیاست نہیں ہونی چاہیے. سر کیا مطلب مختلف قوتیں؟ حکومت سندھ ہے اور ایک پی ٹی آئی ہے، کے علاوہ بھی کئی قوتیں اور کون سی حکومت؟ نہیں، بہت ساری قوتیں. دیکھیں، کچھ چیزیں بتانے کی نہیں ہوتی، سمجھنے کی بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ماشاءاللہ خود پولیٹیکل، آپ یہ کہہ رہے ہیں مطلب سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. جب آپ کو بالکل سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے، آج کل بڑی تعداد میں ہو رہا ہے. اور واقعی اس اسٹریم لیول پہ جانے کے بعد مجھے یہ دکھ ہوا، میں اس میٹنگ میں نہیں جا سکا تھا، میں آؤٹ آف سٹی تھا، لیکن مجھے دکھ ہوا کہ اگلے دن جب ہم مارکیٹیں بند کرنے کا ٹائم آیا تو ہمیں گرفتاریاں دینی چاہیے تھی، ہمیں جیل جانا چاہیے تھا، ہمیں اپنی احتجاج کی آواز کو اوپر تک لے جانا چاہیے تھا. کیونکہ سر کہتے ہیں یہ کاروباری طبقہ ہوتا ڈرپوک ہے سر، ایک لاٹھی چارج سے بہت زیادہ ڈر جاتا ہے. وہ کہتا ہے نہیں بھائی، مطلب اپنے آپ کو بچاؤ بجائے اس نہیں، کی ایسا کاروبار نہیں کرو. ہے. کراچی کی اور پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے. اور سر آپ کے پہلے جب آپ کے تاجر رہنما حماد پونا والا باقی لوگ گرفتار ہوئے، ریمانڈ پہ بھیجے گئے سر، بالکل، تو اس وقت بھی کوئی احتجاج نہیں سر، احتجاج ہوا تھا. اور اوپر سے پھر ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم 24 گھنٹے میں انہیں ریلیز کر دیں گے، وقتی طور پہ رکھا ہے. صبح 4 بجے ہمیں پتہ چلا کہ ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے اگلے دن صبح ہم سے کہا گیا کہ ہم ضمانت دے دیں گے، لیکن ضمانت نہیں ہوئی، انہیں جیل کسٹڈی کر دی. اور دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں خود بھی قید و بند کی صحبتیں برداشت کر چکا ہوں بہت ارلی ایج میں. تاجر سیاست کی بات کر رہا ہوں میں، اور ایک وقت میں کئی ایف آئی آروں کا بھی سامنا کیا اور باعزت بری. آپ لوگوں میں اتحاد ہے؟ مطلب یہ جتنی بھی تاجر تنظیمیں ہیں، مختلف تاجر تنظیمیں موجود ہیں، تو کیا یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، یا صرف اب اس مسئلے کے بیانات کی حد تک ایک پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں، اس کے بعد شام تک سب اپنے اپنے گھروں کو؟ میں بڑی ایک عجیب بات کہتا ہوں، جس بات پہ لوگ ہنستے ہیں اس پہ غور نہیں کرتے. میں کہتا ہوں کہ اس وقت اگر تاجر تنظیمیں ہیں شہر میں 2.5 کروڑ کی یا 3 کروڑ کی آبادی میں، اور 11 لاکھ تاجر ہیں اس شہر کے اندر، تو اگر 10 ایسوسیشن ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. زیادہ ہونی چاہیے کیونکہ حجم زیادہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ان تمام 10 ایسوسیشنوں کو اٹھا لیں آپ، تو وہ سب کے سب زیادہ تر جو آپ کو ملیں گے ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ملیں گے. اچھا، جتنی بھی ایسوسیشن ہے، مارکیٹ زیادہ ڈسٹرکٹ نہیں سر، آپ کی جوڑیا بازار اور باقی چیزیں، آرام باغ، ڈینسو ہال، لنڈا بازار، آپ کا لائٹ ہاؤس، یہ تمام چیزیں 3 لاکھ دکانیں جو ہے نا اس ایریے میں، 3.25 لاکھ، اور باقی جتنی دکانیں 7.5 لاکھ کی جو دکانیں ہیں وہ سب شہر کے باقی 5 اضلاع کے اندر ہیں. تو یہ تو زیادتی ہے نا. اچھا، پھر ایک اور بدقسمتی ہے ہمارے ساتھ کہ آپ مذاکرات بھی انہی سے کرتے ہیں، بلاتے بھی ان کو ہیں، پیار بھی ان پہ کرتے ہیں، شفقت بھی ان پہ کرتے ہیں،
تو ہمارے ساتھ تو زیادتی ہو رہی ہے. کیا ملی ڈسٹرکٹ نہیں ہے, سینٹرل ڈسٹرکٹ نہیں ہے, ویسٹ نہیں ہے, ایسٹ نہیں ہے, کیا ساؤتھ ہی ہے شہر کے اندر؟ یہ ایک ایسی بات سامنے آ رہی ہے جس سے سبب کا جو تاجر ہے وہ پریشان ہے اور وہ شدید بدمزگی کا شکار بالکل ہو سکتا ہے. اچھا, سیاسی جو سپورٹ حاصل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت, آپ کو کون سی سیاسی جماعت کی سپورٹ سب سے زیادہ حاصل ہے؟ دیکھیں الحمدللہ اس پہلی بار ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ تاجر برادری نے جب قدم اٹھایا تو چاہے جماعت اسلامی ہو, ایم کیو ایم پاکستان ہو, تحریک انصاف ہو, پی ایس ایف ہو, سوری پی ایس ایف یعنی پاکستان اپنا پیپلز اسٹوڈنٹس فیڈریشن, اچھا نہیں پی ایس پی کی بات کر رہا ہوں, سوری پی ایس پی ہو, یہ چاروں جو اس وقت پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی سب نے آپ کا نہیں, ساتھ انہوں نے صرف ہمیں دلاسے دیے فون پہ کہ نہیں ہم بات کر رہے ہیں, ہم سے میٹنگز نہیں کی, ہم سے رابطے نہیں کیے, ہم سے ملاقاتیں نہیں کی, لیکن تمام لوگوں نے قدم سے قدم ملایا. بلکہ سب نے آپ کا ساتھ دیا ہے یا کسی پارٹی نے زیادہ بھی ساتھ دیا؟ حافظ صاحب نے زیادہ ساتھ دیا, جرمنی کے اندر آ کے وہاں کھڑے ہوئے ہمارے ساتھ احتجاج کیا, روڈ پہ کھڑے ہوئے. یعنی متحدہ قومی موومنٹ نے جو اتنی محنت آپ کے ساتھ کی, باقاعدہ آپ کی آواز پہنچائی آگے تک, تو دیکھیں وہ ایک الگ عمل ہے, وہ ایک الگ, حافظ صاحب کی زیادہ ایفرٹ. دیکھیں حافظ صاحب نے روڈ پہ کھڑے ہو کے بات کی اور انہوں نے ایوانوں میں بات کی, وہ انہوں نے ایوان میں بات کی, انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے ذاتی طور پہ مل کے بات کی, جس میں خالد مقبول صدیقی صاحب نے بھی بات کی ہے اور بعد میں امین الحق صاحب نے بھی بات کی. تو دیکھیں سب کا اپنا اپنا کردار ہے, اگر روڈ اور اسمبلی دونوں کو ملایا جائے تو کوئی چیز بن کے باہر آتی ہے نہ. کم از کم کراچی کی ایشو پہ آپ تمام جو سیاسی جماعتیں تھیں ان کو ہی ملا لیتے تاکہ کم از کم تاجر برادری کے ساتھ جتنی سیاسی جماعتیں خاص طور پہ کراچی کو ریپرزینٹ کرتی ہیں وہ سب ساتھ ہو جاتی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ. میں ایک بات بڑی عجیب سی کہوں گا, شاید کہنی نہیں چاہیے لیکن کہیں آپ کھل کے بولیں. نہیں میں کھل کے بولتا ہوں الحمدللہ, میں جس پروگرام میں جاتا ہوں اتنی بڑی بڑی باتیں اب تک کھل کے بول دی. بالکل میں اور بھی کھل کے بولوں گا. میں آپ کو یہ بولوں گا کہ ہم سب نے مل کے جس منع کو فیڈر پلانے کی کوشش کی ہے وہ تیار ہی نہیں تھا, تو باقیوں کو ملانے کی کوشش کیا جاتی ہے. ہم نے تو بہت کوششیں کری, شروع میں کی کہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم تو وہ لوگ ہیں جو سیلاب زدگان کو پالتے رہے, ہم وہ لوگ ہیں جو قدرتی آفات میں کھڑے رہے, پاکستان کو سنبھالتے رہے, چاہے فلڈ آئے یا کچھ بھی آئے. کراچی کے تاجروں نے, آپ بھی گواہیں, آپ بھی گواہیں اور پورا پاکستان گواہ ہے کہ کراچی کے تاجروں نے پاکستان سنبھالا. ہم نے کہا آپ ہمیں موقع دیں, ہم کرونا کو بھی آپ نہیں پہنچا سکے نا, اگر راشن ہم پہنچائیں گے. صحیح بات ہے. کاروبار بولتے ہیں اگر آپ پیسے کما رہے ہوں گے تو یہ سب امداد بھی ہو جائے گی, ساری چیزیں ہو جائیں گی. سر کئی لاکھ ماسک تاجروں نے بانٹے ہیں, اب اربوں روپے گورنمنٹ نے شروع میں ذخیرہ اندوزی بھی تاجروں نے کی تھی. شروع میں یہ ماسک جو کہ 10 روپے کا ماسک تھا, یہ 40 روپے اور 50 روپے کا ماسک بھی تاجروں نے کیا تھا. آپ کی میڈیسن مارکیٹ میں جو جن دکانوں پہ چھاپے پڑے اور سامان نکالے گئے وہ بھی تاجروں نے کیا تھا سر. وہ اس وقت بھی پاکستان کے کراچی کے شہری تھے تاجر جو باقاعدہ چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کر کے اس کے ریٹس بڑھا رہے تھے. اگر آپ کسی ذخیرہ اندوز کو تاجر کہتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے, کسی پکانے والے کو تاجر کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ زیادتی ہے. اچھا, یہ جو میڈیسن کی تجارت کرنے والے لوگ ہیں جو باقاعدہ, کالی بھیڑیں تو سب جگہ ہیں نا سر. اچھا, کہاں کالی بھیڑیں نہیں ہیں سر؟ باقاعدہ یہ میسج چلائے گئے تھے کہ جس کے پاس ماسک ہے وہ روک لے, یہ ماسک امپورٹ بھی ہو جائیں گے یا یہاں پہ بھی استعمال ہو جائیں گے, اور جتنے ماسک ہو سکتے ہیں اتنے روک. سر اسسٹنٹ کمشنر صاحبان کو سب پتا ہوتا ہے, ایس ایچ او صاحبان کو سب معلوم ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کہاں کیا چیز بک رہی ہے, کہاں اسٹاک ہو رہی ہے. جب لین دین کا عمل شروع ہو جاتا ہے تو تمام چیزیں پھر باہر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ مل کے کام کرتے ہیں. ہمارا تعلق نہیں, خالی آپ لوگ اس کے ذمہ دار نہیں ہے سر. ہم دیکھیں ہر جگہ اچھے برے لوگ ہیں, ہم نے مفت بھی بانٹے نا, سب نے بانٹے مفت, تو وہ لوگ بھی تو تھے نا جنہوں نے مفت بانٹے, تو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تاکہ جو غلط کام کریں انہیں خود ان کی نشاندہی ہو. بالکل, اور نشاندہی بھی ہونی چاہیے. حافظ صاحب, اب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ سر مختلف کراچی کے یا ویسے جو مسائل ہوتے ہیں اس میں جماعت اسلامی کافی ایکٹیو رول پلے کر رہی ہوتی ہے. یعنی اب بجلی کا مسئلہ جیسے ہے کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے, تاجروں کا مسئلہ ہے, ایسے اور دوسرے مسئلے ہیں. سر کیا آپ کو ان مسائل کے بعد بھی لوگوں کی سپورٹ ملتی ہے اس طرح سے؟ کیونکہ جب الیکشنز وغیرہ نظر آتے ہیں سر تو اس میں پھر لوگوں کی ووٹ کی صورت میں آپ کو سپورٹ نہیں نظر آتی. بس وہ ہے ایک فیکٹر یہ, اور یہ دیکھیں ظاہر ہے اس میں ہم بھی سوچتے رہتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں ہم امپروو کریں تو لوگوں کا نقطہ نظر تبدیل ہو جائے, یا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو لوگوں کے اندر ڈیولپ ہونی چاہیے اور اس میں ہم کوئی کنٹریبیوٹ کریں کہ جس میں لوگ جب دیکھیں جب آفت آئے, بلا آئے, تو اس میں ان کو ضرور دیکھنا چاہیے کون ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور پھر جب وہ وقت آئے کہ جس میں آپ خود اپنے لیے قیادت چن رہے ہوں, تو اگر لوگ صحیح رویہ اختیار نہیں کریں گے تو پھنستے بھی خود ہی ہیں.
پھنستے بھی تو خود ہی ہیں نا لوگ. تو اس لیے بہرحال ہم اس پر ضرور ورکنگ بھی کر رہے ہیں, لیکن اپنے حصے کا کام تو ہم کر رہے ہیں, اور جو بھی ہم خدمت کرتے ہیں وہ بے غرض ہو کر کرتے ہیں. یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کریں, انہیں ان کے ظرف پہ چھوڑتے ہیں کہ آپ مجھے آپ بتائیں, پارٹیوں کا تذکرہ ہوا, میں کسی پارٹی کو یہ نہیں کہتا, سیاسی عمل کے اندر سب شریک ہوتے ہیں, لیکن بہرحال یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ پاکستان کی جو بڑی پارٹیاں ہیں اس وقت, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت ہے, PMLN اپوزیشن میں ہے اور اتنی حکومتوں میں موجود رہی ہے. یہ 3 بڑی پارٹیاں ہو گئی. ہمارے شہر میں جو مینڈیٹ ہے وہ PTI کا ہے یا MQM کا ہے یا پیپلز پارٹی کا ہے. ان پارٹیوں کا اس پورے پینڈیمک کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے عوام کے ساتھ؟ ان میں سے نون لیگ کہیں نظر آئی آپ کو پورے ملک کے اندر کہیں خدمت کرتی سر؟ نون مطلب کراچی میں تو خیر وہ ویسے بھی نہیں ہے, پاکستان کی بات, اور پاکستان سندھ میں بھی کیوں نہیں ہے, پنجاب میں ہے سر. اچھا ایک ہو گیا. اب آ جائیے پیپلز پارٹی حکومت میں جو اس نے کیا وہ تو سب کو سامنے, لیکن پیپلز پارٹی خود ایک پارٹی بھی تو ہے نا. وہ کہیں نظر آئی کہ پارٹی کے طور پر انہوں نے کچھ 4 NGOs بنا لی ہوں اور اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کی خدمت کر رہے ہوں؟ آپ کو PTI کہیں نظر آئی ہے یہاں پر کام کرتے ہوئے کراچی میں؟ سر کچھ علاقوں میں اگر میں جیسے ڈیفنس کی بات کروں, یا یہ جیسے آپ کا عباسی شہید میں ماسک وغیرہ بھائی لوگوں کے ساتھ رہو, کیا کہتے ہیں, اصل میں کر نہیں سکتے. اس کا سبب ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ PTI جو ہے اس کی 14 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں یا 21-22 جو ہیں وہ صوبائی اسمبلی کی سیٹیں اگر ہیں کراچی سے, تو ان میں جو 70-80% لوگ ہیں نا وہ کراچی کے ڈیفنس اور کلفٹن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور ان کو ٹکٹ ہی پیسے کی بنیاد پہ ملا تھا. اب ظاہر دعوے پارٹیوں کے بڑے بڑے ہوتے ہیں, خان صاحب کی باتیں تو بہت اچھی ہیں, لیکن خان صاحب نے ٹکٹ تو انہی لوگوں کو کراچی میں پسند کیا نا کہ جن کا کراچی کی مین اسٹریم سے تعلق نہیں تھا, کراچی کو جانتے وہ لوگ نہیں ہیں. تو جب وہ کراچی کو جانتے نہیں ہیں تو خان صاحب کو فیڈ بیک بھی کیا دیتے ہوں گے, وہ گراس روٹ لیول پہ موجود ہی نہیں ہوتے. تو کیوں ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. خود MQM جو 30 سال بلا شرکت غیر اس کراچی کی مالک رہی ہے, وہ کہیں نظر آ رہی ہے آپ کو کام کرتے ہوئے؟ تو آپ یہ بتائیں نا, یہ سوال تو پھر لوگوں سے بھی ہے اور ان پارٹیوں سے بھی آپ کو بھی کرنا چاہیے, ہم سب کو کرنا چاہیے. ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پر ٹھیک ہے میری پارٹی جماعت اسلامی ہے, میں ان سب پارٹیوں سے پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں نہیں کرتے یہ کام؟ آپ کو کرنا چاہیے نا, ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ. اب لوگوں کا یہ کام ہے کہ وہ جب الیکشن کا موقع ہے تو پھر ان سب پارٹیوں کا احتساب کریں, اور ان کے احتساب کے طریقہ نہیں ہے کہ وہ گولی چلائیں گے. وہ تو کیا کر سکتے ہیں بیچارے لوگ, لوگوں کے پاس ووٹ کی ایک پرچی ہے, اس کو ووٹ دیں جو ان کے ساتھ کھڑا ہوا, جو بھی کھڑا ہوا, ٹھیک ہے نا. تو یہ سیدھا فارمولہ ہے, لوگوں کو اختیار کرنا چاہیے, خود ان کے حالات بدل جائیں گے, خود ان کے حالات بدل جائیں گے. جاوید صاحب آپ سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں. جاوید شمس صاحب آپ سے بھی گفتگو ہوئی. ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو نیوز کی خصوصی نشریات. آباد ہے رمضان. ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا, رمضان الکریم. کسی نہ کسی سیاسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ 2 شخصیات موجود ہیں, خاص طور پہ ایک تو امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم بات کریں. بریک پہ جانے سے پہلے بھی ان سے بات ہو رہی تھی. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید شمس صاحب جو کہ پریزیڈنٹ کراچی ہیں انجمن تاجران سندھ کے, اور اس حوالے سے ہم ان سے بات بھی کر رہے تھے. حافظ صاحب آپ سے بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی, اور خاص طور پہ جماعت اسلامی جن ایشوز پہ زیادہ آج کل کراچی کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے, وہ ایک تو ہے کہ الیکٹرک کا بھی ایک ایشو ہے جس پہ آپ نے کافی وہ بھی کیا سر, لیکن لوگوں کو ریلیف نہیں ملا ہے سر. یار کافی حد تک تو دیکھیں ملا. اس وقت جب ہم پوری اس کی تحریک چلا رہے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ایشوز ہم نے ٹیک اپ کیے تھے. سب سے بڑا ریلیف تو ایک 3-4 سال کے پیریڈ کا وہ تھا جس میں نیپرا چاہتی تھی کہ الیکٹرک کو ٹیرف میں اضافہ کر کے دے, اور واحد رکاوٹ جماعت اسلامی تھی, جن کی ہر میٹنگ میں جا کر ہم جو ہیں وہ بات کر رہے تھے, پورا ماحول بنا رہے تھے, پولیٹیکل پریشر بھی ہم بناتے رہے, اور ایک طویل عرصے تک ہم نے ان کو قیمتیں بڑھانے سے جو ہے وہ روک کے رکھا. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کرنٹ لگنے سے جتنی ہلاکتیں بلکہ شہادتیں ہوئیں اس پر کوئی آواز نہیں تھی, اور ہم نے اس پر عدالت میں بھی گئے اور احتجاج بھی کیا اور بات بھی کی. اور اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسا بھی کر رہے ہیں وہ اونے پونے, لیکن بہرحال وہ ارتھنگ کا کام ایک بڑے پیمانے پر کہ الیکٹرک نے کیا ہے. وہ مجبور ہوئے ہیں, یہ ہمارے کیسز اور ہماری اسٹرگل کے نتیجے میں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ابھی بھی ہم لے کر چل رہے ہیں. سپریم کورٹ میں ہمارا کیس لگا ہوا ہے. میں تو آنریبل چیف جسٹس سے کہوں گا کہ بھائی آپ ہر چیز کو ٹیک اپ کرتے ہیں کہ الیکٹرک پہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ 3 کروڑ لوگوں کا اور 26-27 لاکھ صارفین کا مسئلہ ہے, تو آپ کیوں نہیں ٹیک اپ کرتے ہو؟ 3 سال سے ہمارا کیس وہاں پر موجود ہے.
ہائی کورٹس میں کئی کیس موجود ہیں. تو دیکھیں جدوجہد کا اپنا ایک فائدہ ہوتا ہے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے, وہ بیریئر نہیں لگائیں گے تو پتہ نہیں کیا کر دیں گے. چونکہ کے الیکٹرک سے اگر آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کو کوئی ریلیف دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو آپ ان سے, آپ کا تجربہ ہے کہ جتنے 2005 سے یہ پرائیویٹائز ہوا ہے تو آج 15 سال ہو گئے انہوں نے نہیں دیا, پروفٹ بے تحاشا لیا ہے. جو بہت مشکل ہے نا ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ جتنی پارٹیاں ہیں نا وہ کے الیکٹرک کے خلاف کچھ نہیں کرتی, اور اس کا سبب یہ ہے کہ کے الیکٹرک والوں نے ان سب لوگوں کو ایک طرح سے ان کے ساتھ حساب کتاب کیا ہوا ہے. کوئی بھی پارٹی ہو, یعنی 2013 میں تو جسٹس وجیہ الدین بھی ریکارڈ پر ہیں نا کہ پی ٹی آئی کو بھی فنڈنگ کی ہے انہوں نے. اچھا, جو کہ الیکٹرک کے آپ کی پارٹی کو کوئی فنڈنگ تو بتا دیں آپ, ہے تو مجھے دکھا دیں. اگر مجھے کر رہے ہوتے نا تو 10 دفعہ بول چکے ہوتے. اگر کر رہے ہوتے تو پھر جماعت اسلامی پھر تو خلاف نہیں ہوتا. پتہ نہیں پرابلم کیا ہے, جماعت اسلامی کو کوئی آفر بھی نہیں کرتا یار. سر یہ بڑی آپ کی یہ والی بات میں خود پہنچاؤں گا کہ دیکھیں نا اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں, اتنا کسی میں ہمت بھی نہیں ہے کہ ہمیں آفر کرے. اللہ کا بڑا کرم ہے, اللہ کا کرم ہے, بندے کی کوئی بات نہیں ہوتی. کتنی کوئی امداد دی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ نہیں, بہت بڑا. آپ تو دیکھیں تو سب چیزیں چھپ بھی چکی ہیں لیکن کوئی تردید بھی نہیں ہوئی ہے. اسی لیے میں آپ سے بتاؤں کہ جو عارف نقوی صاحب ہیں, جو ابراج گروپ جو کہ الیکٹرک کے مالک کمپنی ہے, وہ تو یعنی ان کو دبئی میں پینلٹی لگی, دبئی کی ہسٹری کی سب سے بڑی پینلٹی. پھر اس کے بعد ابھی بھی وہ ایک طرح سے ہاؤس اریسٹ ہیں, چپ لگی ہوئی ہے ان کے انگلینڈ میں, اور وہاں ان کو گرفتار بھی کیا گیا اور ابھی بھی ہاؤس اریسٹ ٹائپ کے ہیں وہ. لیکن پاکستان میں انفارچونیٹلی وہ ہماری پی ٹی آئی کی حکومت جب بنی تو عمران خان صاحب کی معاشی ٹیم کا حصہ تھے, اس کی تصویریں بھی آج بھی موجود ہیں. تو یہ ہمارے لیے بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اچھی باتیں اور اچھی چیزیں کہنا بہت اچھا ہوتا ہے, لیکن اسی لیے آپ دیکھیں کہ پاور سیکٹر کی جو رپورٹ ہے وہ نہیں آئے گی, اور آ بھی جائے گی تو کے الیکٹرک کی چیز نہیں آئے گی. یہ میں آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں, ابھی لکھ دیتا ہوں. اچھا, نہیں آئے گی. وجہ وہی ہے, اور آئے گی بھی تو اگر آ بھی جائے گی بالفرض تو ایسا گھما پھرا کے واپس آئے گی, وہ کلیئر نہیں ہوگی, نکل جائے گی. باقی جو ڈسکوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے گا, کہ الیکٹرک کو اس رپورٹ کے اندر ہلکا سے ڈسکس کیا جائے گا, اور جب ڈسکس کر لیا جائے گا تو اس کو آرام سے اسپیس دے دی جائے گی. جبکہ سر ابھی آپ کا کیا موقف ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور جو پرابلمس فیس کر رہے ہیں کراچی کے شہری, تو کیا کہ الیکٹرک کو بل معاف کر دینے چاہیے؟ 100%. اس کی وجہ یہ ہے, لیکن سر جب سندھ حکومت بل معاف کرتی ہے تو اس اقدام کی بھی آپ سپورٹ نہیں کرتے؟ کی تھی جب انہوں نے یہ کہا مراد علی شاہ صاحب نے کہ میں نے ان کو وہ نہیں کہا, یعنی میں نے ان سے ریکویسٹ نہیں کی ہے, ان کو انسٹرکشن دی ہے. ہمارے سامنے کہا, ہم میٹنگ میں موجود تھے. تو اب یہ 2 مہینے کے بل جو ہے وہ لگ کر آئیں گے. اس بات پہ تو اسمبلی میں آن دا فلور کہا گیا کہ سندھ حکومت ہوتی کون ہے یا وزیر اعلیٰ ہوتے کون ہے یہ بات کہ وہ کے الیکٹرک کے بل جو ہے نا معاف کر سکیں. یہ بات درست ہے کہ وزیر اعلیٰ کی جورسڈکشن میں یہ نہیں آتی کہ الیکٹرک, یہ جورسڈکشن ہے وفاق, اس لیے کہ سوورن گارنٹی جو ہے وہ وفاق دیتا ہے. اس لیے کہ یہ بکنے کے پورا عمل ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نہیں کیا تھا, اور پیپلز پارٹی کے الیکٹرک سے بہت اچھے تعلقات ہیں, اور اتنا جب حساب کتاب رکھتے ہو تو بھائی 4 باتیں منوا بھی تو لیا کرو قوم کے مفاد میں. یہ کام نہیں کرے گی پیپلز پارٹی. انہوں نے تو ایک پوائنٹ اسکورنگ کی, انہیں پتا تھا یہ نہیں ہونا, لیکن ہم پبلک میں ایک سمپیتی حاصل کر لیں. انہوں نے تو چلے میں نیت پہ شک نہیں کرتا, انہوں نے نیک نیتی سے کیا تھا, لیکن ان کی بات جب نہیں مانی گئی تو اس پر پھر کیا کیا پیپلز پارٹی نے؟ ایسا تو نہیں ہے نا, آپ کی حکومت ہے سر یہاں پر. تو پی ٹی آئی ان کو سپورٹ کر رہی ہے کہ الیکٹرک کو, پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے, نون لیگ ان کو سپورٹ کرتی رہی ہے, اور ایم کیو ایم نے شہر میں کتنی ہڑتالیں کی تھیں, کوئی ایک ہڑتال بھی کہ الیکٹرک کے خلاف نہیں کی تھی, سب کو پتہ ہے بات. تو اس لیے یہ پرابلم ہے ہمارا کہ یہاں پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا عامیانہ سے لفظ کانے ہوتے ہیں سب لوگ ان معاملات میں, تو یہ پارٹیاں نا بول نہیں سکتی ہیں اس طرح کے جو بڑے بڑے جائنٹ ہیں نا جنہوں نے لوٹا ہوا ہے ہمیں. باقی ڈسکوز کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ سیکٹر کی ہے, یہ ہے پروفٹ کماتی ہے, کبھی 35 ارب کبھی 40 ارب روپے سالانہ, یہ وہ پروفٹ ہے جو دکھاتے ہیں. سر اب تو ایم کیو ایم اگینسٹ ہے بہت زیادہ, بس کہہ رہی ہے کرے گی کچھ نہیں, وہ بھی اچھا زیادہ نہیں کرے گی. میں آپ کو بتا دوں زیادہ نہیں کرے گی. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل سر مجھے معلوم ہے نہیں کریں گے, زیادہ نہیں کریں گے, ایک کا دکا بیان دیں گے پھر بات ہو جائے گی, زیادہ نہیں کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں کہ جب مجھے اچھا نہیں لگتا جب میں پارٹیوں کو اس طرح سے ڈسکس کروں. ظاہر ہے پولیٹیکل سینیریو کے اندر ہمیں بات چیت بھی کرنی ہوتی ہے. صاحب اتنے کیمپس لگائے گئے, اتنا سب کچھ کیا گیا, لیکن رزلٹ سر پھر کوئی نہیں آنا چاہیے گا, آئے گا بالآخر آیا نہیں ہے نا. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ نیپرا نے ان کو انسٹرکشنز دی, شو کاز نوٹس دیا, لیٹر ایشو کیا, کمپنسیشن. سر مسئلہ یہ ہے نا کہ ہر دفعہ سے کتنے ریویوز فائل ہوتا کیا, دیکھیں ذمہ داری ہے یہ حکومت کی, اور پھر اس کے بعد عدالتوں کی. حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ اپنی جو اس کی اتھارٹی ہے اس کو منوائے. جب حکومت کے لوگ اس کام کو نہیں کرتے, جبکہ ان کو یہ سپورٹ بھی ہے کہ ایک ہماری جیسی پارٹی مسلسل سڑکوں پہ بھی ہے, بات بھی کر رہی ہے, نیپرا میں جا رہی ہے, عدالتوں میں جا رہی ہے, یار ہم حکومت تو نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی قوت نافذہ نہیں, ہم احتجاج ہی کر سکتے ہیں, ہم اپنے حصے کا کام کر سکتے ہیں, وہ ہم کر رہے ہیں.
اب لوگوں کا بھی کام ہے کہ ہمارے ہاتھ مضبوط کریں اور پوچھیں جن لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ مسئلہ کیوں نہیں حل کرتے آپ. اب دیکھیں 35 ڈگری سینٹی گریڈ, میرا ہمیشہ سے بات ہوتی ہے جیسے بڑھے گا نا سارے دعوے ایک طرف رہ جائیں گے, لائٹ جانا شروع ہو جائے گی. آج شروع ہو گئی ہے, شہر بھر میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, بہت زیادہ مارکیٹیں کھلنا شروع ہوئی ہیں. تو پتہ چلا کہ بھائی ذرا سی جو ہے وہ بجلی کی ڈسٹریبیوشن کا معاملہ آیا تو 15 سال میں انہوں نے اپنی کیپیسٹی انہانس نہیں کی, 3 سال میں کرنی تھی 1300 میگا واٹ, نہیں کر سکے. 300 میگا واٹ سے زیادہ انہوں نے اپنی کیپیسٹی نہیں بڑھائی. بجلی کی کنزمپشن کتنی بڑھ گئی ہے. پھر کہتے اچھا جو ہے کیپیسٹی وہ بھی ابھی ایسی نہیں ہے کہ بالکل شارٹ فال بہت بڑا ہے, ابھی بھی ٹھیک ہے کیونکہ ان کو وفاق سے ملتے ہیں, بجلی ملتی ہے 600 سے زیادہ میگا واٹ, ٹھیک ہے نا, 650 سے بھی زیادہ میگا واٹ ملتی ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ شارٹ فال کیوں نہیں پورا ہوتا, اس کے یہ کیوں اتنا بڑھ جاتا ہے؟ اس لیے کہ آئل والے پلانٹ نہیں چلاتے. آئل کی قیمت سستی ہو گئی ہے تو بجلی کی قیمت بھی سستی ہونی چاہیے, کیوں نہیں نیپرا بجلی کی قیمت سستی کر رہی. یہ وہ سارے سوالات ہیں جس کا تعلق حکومت سے ہے, ریگولیٹری اتھارٹیز سے ہے اور عدالت سے ہے. یہ سوال آپ مجھ سے نہیں پوچھیں, مجھ سے تو آپ یہ پوچھیں کہ آپ نے اس موقع پہ کام کیا کہ نہیں کیا. میں کہوں گا میں نے کیا. ہم جیل بھی گئے, تھانے بھی گئے, جیل بھی گئے, گولیاں بھی کھائیں لوگوں نے ہمارے, اور ہم نے احتجاج بھی کیا مسلسل. ہم رمضان کی افطاریں بھی ہم نے ہیڈ آفس پہ کی ہیں ان کی, اور 4 دن قلعہ گاڑ کے گورنر ہاؤس پہ بھی بیٹھے ہیں, اور اب بھی ہم یہ سب کام سر. کر رہے ہیں. راشن بیگس کتنے بانٹے گا آپ کی پارٹی کی؟ بانٹے ہیں الحمدللہ. کتنے سر؟ یہ تو لاکھوں کی تعداد میں. دیکھیں یہ تو فگر بتانا جو ہے نا ویسے بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا, آج کل تو فیشن چل رہا ہے. آپ نے رات کے اندھیرے میں تو نہیں بانٹے گئے سر جماعت اسلامی کے کس نے رات کے اندھیرے میں بانٹے مجھے بتا دیں آپ. اچھا سر, ساری جماعتیں اب تو کہہ رہی ہیں رات کے اندھیرے میں بانٹے جا رہے ہیں. وہ پاکستان تحریک انصاف نے بھی ٹائم اپنا وہی 9 بجے کی بات سے رات 2 بجے تک کا رکھا ہوا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی سندھ حکومت نے کہا ہم تو بالکل رات کے اندھیرے میں تو مجھے میں کسی کو بھی نہ پتہ چلے. جو کہہ رہا ہے اس کی سب باتیں مان لیں آپ, لیکن ہم اپنا طریقہ آپ کو بتا دیتے ہیں. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ ہماری پوری پارٹی اس پہ کام کر رہی ہے, ہمارے سارے ورکر اس وقت ریلیف کا کام کر رہے ہیں. ہمارے 150-200 سینٹر تو وہ ہیں جہاں پر ہمارا راشن بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد وہاں سے لوگ وہاں سے تقسیم نہیں کرتے بلکہ اپنے اپنے جو ہمارے جو جماعت کے حلقے بنے ہوئے ہیں, یونٹ بنے ہوئے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں اور مستحق لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور اس کے بعد انڈیویجولی ایک ایک کر کے لوگوں کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں. 90% ہم اس چیز کو فالو کرتے ہیں. 10% میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا چلو بلک میں دے دیا کہ بھئی ایک محلے میں زیادہ لوگ ہیں تو آپ نے دے دیا. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹرک لا کر کھڑا کر کے لڑائی نہ کروائیں. ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مستحق تک بات پہنچے, اور اس کے لیے ہم پوری اپنی جماعت کا نیٹ ورک استعمال کر رہے ہیں. اور یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں الحمدللہ. صرف ہم نے راشن ہی نہیں بانٹا ہے بلکہ راشن بھی ہم نے بغیر کسی ڈسکریمنیشن اور بھی جو چیزیں ہیں فوڈ ہے. اس وقت بھی ہم حافظ صاحب آپ سے بھی مزید اور بات کرنی ہے, خاص طور پہ بلدیاتی الیکشن اور دوسری چیزیں بھی ہیں. جاوید شمس صاحب سے بھی بات ہوگی. یہاں میں درخواست کرنا چاہوں گا, ہمارے ساتھ انس قادری موجود ہیں جو کہ بڑے خوشلان نعت خواہ ہیں, ثنا خواہ ہیں. آپ سے درخواست کروں گا بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے, سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے, حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے, حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو. ویلکم بیک, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان کے ساتھ. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ مزید اب کنٹینیو کر رہا ہے, یعنی جس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات پولیٹیشین سے کراتے ہیں, سوشل ورکر سے کراتے ہیں. آج ہمارے ساتھ جاوید شمس صاحب موجود ہیں جو کہ پریزیڈنٹ کراچی ہیں, انجمن تاجران سندھ کے. بریک پہ جانے سے پہلے بھی ان سے بات ہو رہی تھی. اس کے علاوہ ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم صاحب.
سر کچھ بات جاوید صاحب آپ سے بھی مزید کرنا چاہیں گے. اب کیا سمجھ رہے ہیں سر, 4 روزے بھی مشکل سے نہیں رہ گئے ہیں, اب کس طریقے سے اب اگر مارکیٹیں کھول بھی دی جاتی ہیں, 24 گھنٹے بھی کھول دی جائیں تو کیا فرق پڑے گا, کیا مطالبات ہیں آپ؟ اچھا دیکھیے, بحیثیت تاجر رہنما اور تاجر کے میں اس بات کا حامی ہوں کہ کاروبار کھلنا چاہیے اور وقت 24 گھنٹے کر دینا چاہیے, اس سے کافی حد تک لوگوں کو خریداری میں آسانی ہوگی. لیکن دوسری طرف ایک عجیب سینیریو میرے ذہن میں آتا ہے جو میں اپنے آپ سے کبھی کبھی بات کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن برقرار رہتا ہے عید تک, تو شاید بہت سارے غریبوں کے بچے ان کے کپڑے پکڑ کے ماں باپ کو نہیں کہتے کہ بابا اب تو بازار کھل گئے, میرے لیے چپل لا دیں, کپڑے لا دیں. المیہ ہے ہمارے ملک کا, یہ ہمارے حکمرانوں کا المیہ ہے, ہماری ایلیٹ کلاس کا المیہ ہے کہ ان غریب مساکین کے لیے نہیں سوچتے. وہ لینڈ کروزر میں گھومتے ہوئے ان ننگے پیر بچوں کو نہیں دیکھتے. دیکھیں, تاجر تو یہ نہیں ہے کہ تاجر کوئی پیسے کمانا چاہتا ہے, تاجر ایک طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے لوگوں کو, ان کی خوشیوں کو پورا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. لیکن ہم شاید اس سال فیل ہو گئے, ہم ان غریبوں تک کپڑے نہیں پہنچا سکے, ان کے بچوں تک عید کی خوشیاں نہیں دے سکے. اس کا ہمیں حساب دینا ہوگا. یہ جتنا اہم اور بہترین یہ ٹائم ہوتا ہے رمضان المبارک کا, اس میں ہماری ہر طرح سے یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے بحیثیت انسان اور مسلمان خوشیاں خرید کے دیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے خوشیاں دیں؟ ہم تو اپنے میں لگ گئے, ہم تو اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے لگ گئے. تو ڈاکٹر صاحب, بہت ساری تکالیف کا ٹائم گزرا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دکھایا اس رمضان المبارک کے ان دنوں میں کہ تم کہاں تک قناعت کر سکتے ہو. شاید ہم اس حد تک نہیں پہنچ سکے جہاں تک ہمارا رب, ہمارا پروردگار ہم سے مانگتا ہے اور ہم سے چاہتا ہے. بے شک بہت اچھی بات کی آپ نے جاوید شمس صاحب. بڑی بات یہ ہے کہ تاجر ہوتے ہوئے بھی یہ بات کرنا, یہ بڑی بات ہے. حافظ صاحب, آپ کیا کہتے ہیں سر, کراچی کے حالات, کراچی کی حالت زار اور بلدیاتی نظام کے حوالے سے؟ دیکھیں, کراچی کا جو المیہ ہے نا, سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ اس کی اونرشپ کوئی نہیں لیتا ہے. لیتے تو ہیں, اب تو ہر کوئی لے رہا ہے. ارے وہ تو جو کوئی انتخاب آئے گا تو اس سے پہلے لینا شروع کریں گے اور اس کے بعد ختم ہو جائے گی. اور ابھی بھی مجھے آپ بتائیں نا, چھوڑ دیں سب باتیں. سر اگر اس بات کو اس طرح کہا جائے کہ کراچی کی اونرشپ کسی کو لینے دی نہیں جاتی, نہیں, مخصوص ایک پارٹی ہے. دیکھیں, آپ یہ بتائیے, آپ نے خود کہا ہے نا, میں نے تو نہیں کہا آپ سے کہ جماعت اسلامی لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کر رہی ہے. کہا ہے نا آپ نے, ہمارے پاس تو حکومت بھی نہیں ہے اور ہماری اس طرح نمائندگی بھی نہیں ہے, نہ ہمارے پاس سٹی گورنمنٹ ہے, نہ ہم مرکز میں حکومت میں ہے, نہ صوبے میں ہے, نہ, ٹھیک ہے نا. اس کے باوجود اگر ہم کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لوگوں کے لیے کچھ نادرا کا مسئلہ ہو تو ہم کھڑے ہو. سر بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ, بحریہ ٹاؤن کا مسئلہ, بحریہ ٹاؤن میں تو ہماری کوئی اتھارٹی نہیں تھی یار, اور جہاں سب کے پر جلتے تھے, الحمدللہ ہم نے یہ مسئلہ حل کرانے کے لیے بڑی پیش رفت کر لی ہے, اور اللہ نے چاہا تو اس ایگریمنٹ پہ عمل ہوگا, عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. اور نہیں ہوگا تو پھر دوسرا راستہ آپ کے پاس, مطلب ہمارے پاس تو کیا, کون سا راستہ ہے, بات ہی کر سکتے ہیں نا, ٹھیک ہے, وہ کریں گے جس طرح کر رہے تھے. لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ مسئلہ انشاءاللہ لوگوں کا حل ہوگا, اور عید کے بعد ہم اس پہ بہت سیریسلی جو ہے نا, اس پہ عمل درآمد کے لیے بھی پوری کوشش کریں گے. اور ہمیں ابھی بحریہ انتظامیہ نے یقین ابھی تک تو یہی دلایا ہے کہ ایک چیز پر عمل ہوگا, ہو جائے گا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے تو ہم اس فیس ویلیو پہ لیتے ہوئے اس پر عمل درآمد کا کوئی میکینزم بنائیں گے. بحریہ کا مسئلہ, نادرا کا, دیکھیں نادرا کا مسئلہ تو میں براہ راست ایم کیو ایم سے تو میرا ایک یہ شکوہ ہے نا, ایم کیو ایم نے جن لوگوں کی بنیاد کے اوپر سب سے زیادہ اپنی تحریک کو آگے بڑھایا تھا, اس میں ظاہر اردو اسپیکنگ, اور اردو اسپیکنگ میں بھی وہ لوگ جو مشرقی پاکستان سے آئے تھے, بہاری. 30 سال میں ان کے شناختی کارڈ کا مسئلہ حل نہیں کر سکی ایم کیو ایم. اور ایسا نہیں تھا کہ ایم کیو ایم اپوزیشن میں رہی, ہمیشہ ایم کیو ایم حکومتوں میں رہی, اور ہر حکومت کی ایک ٹریریٹری ہوتی تھی, وہ کراچی اور حیدرآباد میں دخل نہیں دیتی تھی, تقریباً کم و بیش 5-7 سال کے علاوہ. پاکستان کہا جاتا نہیں, وہ ایک الگ مسئلہ تھا کہ ان کو لے کر آئیں گے. میں تو ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے ان کو سب کچھ دے دیا, اپنا سپورٹ کر دی, تو ان کا شناختی کارڈ کا مسئلہ تو حل کر دیتے یار آپ. اور مشرف صاحب کے زمانے میں تو تمام آپ کے پاس بلدیہ بھی تھی, صوبہ بھی تھا, مرکز بھی تھا, سینیٹر بھی تھے, 25 قومی اسمبلی کے ممبر تھے, گورنر تھے. تو یہ مسئلہ قانون سازی کا تھا, تو وہ بھی حل ہونا چاہیے تھا, اور اگر کوئی اور پرابلم تھا تو وہ بھی ریزالو ہونا چاہیے تھا. وہ نہیں کر سکے. یہ کام بھی ہم نے کیا نا الحمدللہ. ہم نے کیا کیا, ہم نے کوشش کی, بات کی, ایک کریڈیبلٹی ہے ہماری کہ ہم اگر کوئی ایشو لے کر چلتے ہیں تو سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ سیریس ہے, یہ چھوڑیں گے نہیں. اتنی سی بات ہے نا, صرف اس مسئلے کو الحمدللہ نتائج کے حل تک کی کوشش کرتے ہیں, بس ہم یہی کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے نا. تو یہ کیوں نہیں کر سکتے تھے جن کے پاس اتھارٹی بھی تھی؟ تو یہ ان سے میرا شکوہ ہے, ان کو کرنا چاہیے تھا. تو
نادرا کا مسئلہ ہو کہ الیکٹرک والا معاملہ ہو، پانی کے مسئلوں پہ ہم لگے رہتے ہیں، اسی طرح یہ بیریا والا آپ نے بتایا، ابھی تاجروں کے مسئلے کے اوپر ہمارا تو کوئی ایسا بنتا نہیں تھا، لیکن پارٹیوں نے ان سے اچھی باتیں کی، بہت ایوانوں تک پہنچایا، لیکن سڑک پہ تو ہم ہی لوگ آئے نا سر۔ تاجر کنونشن تو ان حالات میں اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر ہم نہیں کیا نا، اور ہم نے کوشش کی کہ چلیں جتنا ممکن ہو سکے، اور کریڈٹ بھی ہم نہیں لے رہے، ہم تو نہیں کہہ رہے یار ہمارے کرنے سے ہو گیا، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی اللہ کا شکر ہے مسئلہ حل ہوا۔ اور اب ہم نے جس دن یہ مسئلہ حل ہوا اس دن میں نے رات کو اپنے ایک ویڈیو پیغام میں یہ کہا کہ یار یہ مسئلہ تو حل ہو گیا، لیکن اب تاجروں کی ذمہ داری ہے کہ اب منافع خوری نہ کریں۔ حافظ صاحب، اب جب کہ آپ کہتے ہیں کہ مارکیٹیں کھل بھی رہی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مارکیٹیں مزید کھل دیں عید سے پہلے تک، اگر اسی تعداد سے کرونا کے پیشنٹس بڑھتے رہے تو آپ مزید لاک ڈاؤن کے حامی ہیں یا کرونا کے پیشنٹس کی تعداد بڑھتی رہے، کاروبار بھی چلتا رہے، لوگ بھی چلتے رہے؟ دیکھیں یہ کہنا تو بڑا ظالمانہ سا لگتا ہے کہ پیشنٹ بھی بڑھتے رہے اور کاروبار بھی چلتا رہے، لیکن پریکٹیکلی کہا تو یہی جا رہا سائنسی ہے۔ اعتبار سے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی پرابلم یہ ہے کہ کورونا کا جو یہ ایک وائرس ہے، یہ وائرس اب ڈاکٹرز پوری دنیا میں پہلے یہ کہتے تھے یہ پینڈیمک وبا ہے، اب یہ کہتے ہیں یہ اینڈیمک، یہ ختم نہیں ہوگی، اس کے ساتھ جینا ہے۔ جس طرح ٹی بی ہے ختم نہیں ہو سکی ہے، اس کا وائرس موجود ہے، وہ لگنے والا بھی وائرس ہے، وہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک ایسا علاج ہو گیا ہے کہ جس سے اگر آپ پہلی ڈوز لیں تو اس کے بعد وہ نہیں پھیلتا، لیکن یہ کورونا جب تک اس کی ویکسین نہیں آتی اس کو رہنا ہے، اس کی مینجمنٹ کرنی ہوگی، دنیا بند نہیں ہو سکتی، دنیا کو چلانا ہے ورنہ سب کچھ بند ہو جائے گا۔ یہی وہ بات ہے جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ چلے 15 دن کا لاک ڈاؤن تھا تو اس کی شرائط پوری کر دیتے، آپ نے وہ شرائط پوری نہیں کی۔ لاک ڈاؤن مسئلے کا حل نہیں ہے، ثابت ہو گیا ہے، جب کھلے گا جب لگے گا، اس میں ایک کرو ہے جو آنا ہے اور اس کے بعد اس کرو کو نیچے جانا ہے۔ سر کہتے ہیں 60% تک جب لوگوں کو لگنا چاہیے، لگے گا، بہت بڑی لگے گا، ٹھیک ہے، اور 60% میں سے اگر 2% ختم ہو گئے تو ابھی بھی آپ دیکھیں اس وقت آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم میں سے کتنے ہوں گے جو ایسمپٹومیٹک ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں ہے لیکن کتنے پازیٹیو ہیں؟ جب آپ کا کیا خیال ہے صحیح فگر کیا ہے پازیٹیو پیشنٹ؟ یار دیکھیں ابھی تک جو اس پہ بھی تو مختلف باتیں کی جاتی ہیں نا، جہاں ٹیسٹ ہوئے ہیں، ٹیسٹ کی ریلائبلٹی ابھی ایشو بن گئی ہے نا، ٹیسٹ کی ریلائبلٹی بھی ایشو بنی ہوئی ہے، لیکن جتنے ٹیسٹ ہوئے ہیں 7 to 10% پازیٹیو آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کراچی میں اس وقت بھی اگر ہم 3 کروڑ کی آبادی کہتے ہیں اور صحیح کہتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ اس کا 10% تو 30 لاکھ بنتا ہے، 30 لاکھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کرونا یا تو ہے یا ان کو ہو چکا ہے اور اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکی ہیں، جو پازیٹیو بات ہے، ٹھیک ہے نا، اور ان میں سے بیمار لوگوں کی تعداد جو ہے وہ 7% بھی نہیں ہے، اور ان میں سے بھی جن کی زندگیاں چلی گئیں، اللہ بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور شہادت کا درجہ دے، ان کا یعنی بیمار ہونے والوں کا بھی چند 2-2.5% ہے کہ جس کا جو اس سے انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ بھی انتقال ان لوگوں کا ہو رہا ہے کہ جو پہلے سے کمپرومائزڈ ہیں، جن کی کوئی ریسپریٹری ایشو ہیں یا کوئی اور ایشو ہے، جس کی وجہ سے وہ آپ تو ظاہر جانتے ہیں ان سب باتوں کو، یعنی کہ اب یہ مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جنرل فلو کے وائرسز ہیں وہ بھی ڈینجرس ہوتے ہیں، اور جو لوگ پہلے سے پیشنٹ ہوتے ہیں، ان کو نمونیا ہوتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی بھی کاؤنٹنگ بہت بڑی ہے، اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں کہ جن کی کاؤنٹنگز دنیا میں سب موجود ہیں، تو کورونا بھی اس طرح کی ایک چیز ہے جس کو مینیج کرنا ہوگا، اس کو آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ کہنا کہ مارکیٹ کھل گئی تو کورونا بڑھ گیا، اول تو مارکیٹ کھلے ہوئے 4 دن ہوئے ہیں تو کورونا تو پہلے سے بڑھا ہوا ہے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ آج اتنے پیشنٹ آ گئے، تو کہہ یہ رہے کہ ایک ہفتے کے بعد اس کے صحیح ایفیکٹس آئیں گے، بڑھیں گے اور پھر کم ہوں گے۔ 15 جون یہ تو ہونا ہے نا، دیکھیں میڈیکلی تو یہ ہونا ہے، باقی اللہ میرے کہنے کا مقصد یہ کہ کیا عید کے بعد مارکیٹ اسی طریقے سے کھول دینی چاہیے، کھلنے کی چاہیے، 24 گھنٹے کھلنی دیکھیں چاہیے؟ رمضان کے بعد تو ویسے بھی رش چھٹ جائے گا، آپ ویسے بھی کاروبار کی کیا صورتحال آپ دیکھتے ہوں گے، عام دنوں کے اندر مارکیٹوں میں لوگ جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہوتے ہیں جو گاہک ہوتے ہیں، تو یہ تو میرے خیال ہے سب کچھ کھول دیں گے، ایزی رہے گا، 24 گھنٹے کھولیں، جس کا جب مرضی آئے کھولے بند کرے، جو ایک ریگولر ڈائریکشن ہوتی ہے کہ اتنے بجے بند کرنا ہے رات کو، تو اپنی جگہ، تو یہ رمضان کے بعد رش کو چھٹ جانا ہے۔ ہاں شادیوں پہ پابندی لگا کے رکھیں تقریبات کے اوپر۔ اچھا سر کراچی کی میں بڑی امپورٹنٹ بات بتا رہا ہوں، 3 کروڑ ہیں سر، 3 تو مطلب اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں، مردم شماری جو ہوئی ہے غلط ہوئی، اس پہ کوئی احتجاج کیا سر آپ؟ کیوں نہیں کیا بھائی، سب نے کیا، ہم نے بھی کیا، ہم نے بہت بات کی ہے کہ بھائی آؤ گنو دوبارہ، ووٹر لسٹوں اور مردم شماری کا تقابل ہی کر لو تو اندازہ ہو جائے گا، سب پتہ چل جائے گا، ہم نے تو ورکنگ کی ہے، سپریم کورٹ میں جمع کرایا اس کو، لیکن ابھی تک سب چیزیں پینڈنگ چل رہی ہیں، سب چلتا رہے گا، اگلی مردم شماری آ جائے گی۔ سر لاسٹ کوسچن، میں بس عرض یہ کر رہا ہوں نا کہ اس شہر کی اونرشپ کوئی وفاقی حکومت، کوئی صوبائی حکومت نہیں لیتی، اس کی بلدیات کو امپاور نہیں کرتے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ جن کے پاس جب سب کچھ تھا تو انہوں نے بھی اس شہر کو اس طرح اون نہیں کیا تھا، افسوس کی بات ہے۔ بہرحال اب یہ وقت ہے کہ جس میں شہریوں کو اپنا فیصلہ کرنا ہوگا کہ کن لوگوں کے ہاتھ میں کھیلتے رہیں گے۔ ایک یار گرین بس بنا دو بھائی، کیوں نہیں بنا رہے؟
جو کہ بننی بھی اس طرح سے نہیں چاہیے تھی. وہ تو نعمت اللہ خان سر کا اب تو ویژن بن ہی رہی ہے دوسرا نا, تھا. اب تو ساری چیزیں نہیں بن رہی. گرین بس نہیں بن روٹ رہی. ہو گیا ہے, سب کچھ ہو گیا, بس دینی ہے بس. نہیں بن رہی, بتا رہا ہوں. اگلے 2 سال میں بھی بن جائے تو آپ کے منہ میں گھی شکر. اچھا سر, تو پی ٹی آئی کے ساتھ پہلی حکومت بنانے والی تو آپ کی وفاق کا پارٹی ہے پروجیکٹ ہے, یہ وفاق کا پروجیکٹ ہے. سر. کے پی کے میں پہلی حکومت بنانے ہم نے جب حکومت بنائی نا ان کے ساتھ تو ہمارے 3 وزیر تھے. آج بھی ہم اس پہ قائم ہیں کہ ان 3 وزیروں کی پرفارمنس آپ دیکھ لیجئے, ہم تو اسی کے مکلف ہیں. اور یہ بات میں نہیں, عمران خان صاحب کہتے تھے کہ جماعت اسلامی کے وزیروں کی وجہ سے ہماری عزت ہے, اور اللہ کا شکر ہے آج بھی اس پہ قائم ہے. تو ایسی بات نہیں ہے یار, کام اتنا سا اختیار ملا تھا نا نعمت اللہ خان صاحب کو, تو اتنا بڑا کام کیا تھا. اور اس کے بعد اختیار ابھی نہیں ہے تو بھی وہ الیکشنز پراپر نہیں تھے نا سر. بات نہیں, وہ تو صحیح. اگر شاید آپ سب کام کی کیا تھا نہیں پارٹیسپیشن کے نہیں. ساتھ ایک پراپر الیکشنز کے تحت آتے نا تو سر شاید اس بھائی 2001 میں آئے ہم, جب ایم کیو ہم نے بائیک آؤٹ کیا, ٹھیک ہے, وہی نا سر, بائیک آؤٹ کیا, ہم آ گئے. جو اتنا ویسے ہی کمزور ہو کہ ایک بڑی پارٹی کے بائیک آؤٹ کے نتیجے میں آئے تو اسے ویسے ہی کام نہیں کرنا چاہیے, جبکہ وزیر داخلہ تو یہ تھے ہمارے وسیم بھائی, اور یہ کام ہی نہیں کرنے دیتے تھے اس وقت. ابھی تو ہماری بڑی اچھی دوستی ہو گئی ہے ان سے. دوستی ہے, بستی میں بھی ساتھ گئے, سب جگہ جاتے, کام نہیں کرنے دیتے تھے. اور ارشد العباد صاحب کا تو کام یہ تھا کہ خان صاحب کی بنائی ہوئی چیز کا افتتاح کرنے پہنچ جاتے تھے. اب دیکھیں سب نے گواہی دی ہے کہ نعمت اللہ خان نے واقعی کام کیا. اشرت العباد نے بھی, وسیم اختر نے بھی, مصطفیٰ کمال نے بھی, سب نے. مصطفیٰ کمال نے کام کیا سر. مصطفیٰ کمال نے کام کیا, لیکن آپ اس بات کو جانتے ہیں, دیکھیں مصطفیٰ کمال نے اگر کام کیا, متحدہ قومی موومنٹ نے کام کیا, متحدہ قومی موومنٹ نے کام کیا, اس دور میں کام کیا. اب جو کام کیا وہ مجھ سے پوچھیں گے آپ. نہیں 16 کروڑ کا جو کام میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر نعمت اللہ خان صاحب چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وہ 39 کروڑ روپے میں ہو رہا ہے. سر مہنگائی بھی تو ہوتی بہت ایک دم بڑھ گئی تھی اس وقت. تو مہنگائی مشرف کے زمانے میں تو آپ سب کہتے ہیں مہنگائی نہیں تھی. آپ یہ کہتے ہیں کام ہوا لیکن مہنگا ہوا. ایک اور دوسری بات یہ کہ کوئی نیا پروجیکٹ, کوئی نئی چیز اس شہر کو ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے. وہ جو نعمت صاحب کا ایک ویژن تھا اس کے مطابق کسی حد تک ہوا. تیسری بات یہ کہ وہ اور نعمت صاحب میں بہت فرق تھا. جب نعمت صاحب آئے تھے تو 4 ارب روپے تو ٹوٹل بلدیہ کا بجٹ تھا, ٹھیک ہے, بہت سے محکمے ان کے پاس آئے تھے, 42 ارب پہ چھوڑ کے گئے تھے نا ہم, تو پھر اس کو کہاں جانا چاہیے تھا 5-4 سال بعد, وہ حساب بھی ان کو دینا چاہیے. پھر اس زمانے میں جتنی جاپانی کٹنگ ہوئی, چائنا کٹنگ نہیں, ون لائنر یہ بتا دیں کہ کیا وسیم, اب آپ کے دوست بھی ہیں وسیم اختر صاحب, دوست سے برا نہیں ہے, تو مجھے یہ بتا دیں کہ کیا واقعی بجٹ کی کمی ہے یا کے ایم سی یا میئر کراچی جو ہے نا, اختیار تو ہونا چاہیے, سیدھی بات ہے, چاہے وسیم اختر ہو, نعمت اللہ خان ہو, مصطفیٰ کمال ہو, بلدیہ, یعنی اختیارات اور فنڈز کی کمی, باقی کوئی مسئلہ نہیں. نہیں, مسئلہ تو دوسرا ہے نا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو اختیار ان کے پاس ہے, اور دوسرے لوگ جو باتیں نہیں, وہ دوسری تو جو سندھ حکومت ہے اس پہ تو آپ گفتگو کیا کروں میں, اس کے لیے پورا ایک پروگرام چاہیے. لیکن جو میئر کے پاس اختیار ہے اس کے مطابق وہ کام کر کے 25 ارب روپے کا تو حساب دینا, وہ جو بجٹ ان کا. اچھا, آپ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو دینا بھائی, یار اس پہ تو کرا سکتے ہیں وسیم بھائی. چلیں جی, بہت شکریہ. حافظ نعیم صاحب, امیر جماعت اسلامی کراچی, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, اور جاوید شمس صاحب جی جو انجمن تاجران سندھ ہے اس کے کراچی کے پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ہمارے ساتھ انس قادری موجود تھے. بہت بہت شکریہ. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ, اس کے بعد بیان رمضان کے ساتھ ہم موجود ہوں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شجاع الدین شیخ صاحب. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان.